बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं बेयकीनी से अपनी माँ के चेहरे को तक रही थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी बीमार माँ की ज़हनी हालत बिगड़ गई है या फिर मैं ही बहरी हो गई हूँ जो अम्मा की बात ठीक तरह से सुन नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरी माँ के चेहरे की उड़ी हुई रंगत और उनकी अंदाज़ मुझे बता रहे थे कि जो कुछ मैंने सुना है वो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए अम्मा की बात पर यकीन करना मुमकिन ही नहीं था। मैं अपनी माँ को देखे जा रही थी और मेरी माँ चोर बनी इस तरह सर झुकाए बैठी थी जैसे उसे अच्छी तरह मालूम हो कि जो कुछ वो कह रही है वो किस कदर गैर फितरी अमल है। अम्मा धीमे लहजे में कहने लगी, कुशमाइला, अपनी माँ की बात पर बिना किसी सवाल के हाँ कह दे, यही तेरी माँ की ज़िंदगी भर की मेहनत का सिला होगा। मैंने तेरी खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आज तेरी बारी है। अम्मा की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी और मैंने गुस्से में अम्मा से कहा कि तूने मेरी खातिर आज तक क्या किया है? अब्बा ने मुझ पर कौन कौन सा जुल्म ना किया, लेकिन तू कभी मुझे बचा ना सकी और आज तू मुझे अपनी कुर्बानियों की दुहाई दे रही है। ना ही मैंने सारी ज़िंदगी स्कूल की शक्ल देखी, ना ही इस घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखा। पिछले 2 साल से तो मैं इस कमरे में कैद हूँ और आज तू मेरे पास आकर मुझे अपनी कुर्बानियों की दास्तान सुना रही है। यकीनन इसमें भी अब्बा की ही कोई चाल होगी, क्योंकि मेरा अब्बा मुझे कभी कबूल नहीं कर सकता था और ना ही वो मुझसे मोहब्बत करता था। इसलिए तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बोझ हूँ और जो वो कह रही है वो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं। मैंने नफ़रत से मुंह फेरा तो अम्मा मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी होगी और कहने लगी, कुशमाइला, मेरी बात के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जा, वरना मुझे तेरे साथ ज़बरदस्ती का सलूक करना होगा। मैंने आज से पहले कभी अम्मा का लहजा इतना सख्त नहीं देखा था। आज तो अम्मा अब्बा से भी 4 हाथ आगे निकल गई थी और मुझे इस तरह धमका रही थी कि मैं हैरानी से अम्मा को देख रही थी। अम्मा ने एक सुर्ख दुपट्टा मेरे हाथ में थमाया और कहने लगी, कल शाम को तेरा निकाह है और तू खुद को इस बात के लिए राज़ी कर ले। मैं नहीं चाहती कि काजी साहब के सामने कोई तमाशा खड़ा हो। ये कहकर अम्मा कमरे से निकल गई और मैं अपनी माँ की पीठ देखते हुए सोचने लगी कि इस पूरी दुनिया में एक रिश्ता भी ऐसा नहीं है जिसे मेरी परवाह हो। पहले सिर्फ मेरा बाप जालिम था, लेकिन आज तो मेरी माँ ने भी हर हद पार कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मज़ीद अपने माँ बाप के जुल्म का शिकार नहीं बनूंगी और अपने ही घर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। जो मैं अपने ही घर में महफूज नहीं थी तो फिर बाहर की दुनिया से मुझे क्या खौफ हो सकता था? मुझे रात के अंधेरे का इंतज़ार था और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मैंने एक छोटे से दुपट्टे में अपने 2 जोड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें डालकर गठरी बनाई और खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मुझे यकीन था कि अम्मा अब्बा गहरी नींद सो रहे होंगे और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमेशा के लिए इस घर से भाग जाऊंगी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी, क्योंकि अम्मा तो किसी चौकीदार की तरह मेरे कमरे के बाहर पहरा दे रही थी और जैसी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए मेरे ही कमरे में लाकर फेंक दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा इस कदर संगदिल हो जाएगी कि सारी रात जागकर मेरी पहरेदारी करेगी और ज़बरदस्ती मुझ पर अपना फ़ैसला मुसल्लत करेगी, और फ़ैसला भी वो जो नाकाबिले यकीन था। अम्मा ने दरवाजे की चटकनी लगाई और बुरी तरह खांसते हुए कहने लगी, कुशमाइला, क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? ऐसी हरकत ना करके जिसकी वजह से तेरी ज़िंदगी मुसीबत में पड़ जाए। अगर मेरी जगह तेरे बाप ने तुझे इस तरह आधी रात को फ़रार होते पकड़ा होता तो वो तुझे ज़मीन के अंदर उतार देता। अम्मा की बात सुनकर मैं रो पड़ी और कहा कि अगर आपका फ़ैसला कबूल कर लिया तब भी मेरा हाल यही होगा, तो फिर बेहतर यही है कि मैं इससे पहले ही ज़मीन के अंदर उतर जाऊँ। आप में और अब्बा में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे तो लगता था कि अब्बा ना सही, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन आपने भी साबित कर दिया कि आप अब्बा की ही बीवी हैं। अम्मा मेरे करीब आई और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखकर नरमी से कहने लगी कि बस कुछ वक्त इंतज़ार कर ले कुशमाइला, फिर तू खुद जान जाएगी कि तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मैंने अम्मा का हाथ बुरी तरह झटक दिया और कहा कि मुझे ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं है जिसमें मेरा दम घुट जाए। मेरी बात सुनते ही अम्मा की आंखों से 2 मोती बह निकले, जिसे अम्मा ने फ़ौरन पूंछ लिया और कहने लगी कि मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर रही हूँ और अब काजी के आने पर ही ये दरवाज़ा खुलेगा। मैं अम्मा के कदमों में गिर गई और कहा कि मुझ पर ऐसा जुल्म ना कर, मैं इस रिश्ते को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती। लेकिन अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चली गई। वो सारी रात मैंने सूली पर लटक कर गुजार दी। मेरा हर रिश्ते पर से एतबार उठ चुका था। सारी दुनिया में एक मेरी माँ ही तो थी जो मेरी अपनी थी, और आज उसने भी मेरा भरम तोड़ दिया था। अगली शाम जब अम्मा मेरे कमरे में आई तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगी कि कोई तमाशा खड़ा ना करना,
میں خاموش نگاہوں سے اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے خود ہی میرے سر پر وہ لال دوپٹہ ڈال دیا جو وہ مجھے دے کر گئی تھی، اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پہلے سے ہی قاضی صاحب موجود تھے۔ اماں نے مجھے ان کے سامنے چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے موت کی وادی میں قدم رکھ دیا ہو۔ قاضی صاحب کے لفظوں کی تکرار میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میری عمر صرف 14 سال تھی، اور میری ماں میرے سامنے بیٹھی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ میں اس نکاح کے لیے ہاں کہوں، جو کسی صورت ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور قاضی صاحب بار بار وہی جملہ دہرا رہے تھے، بولو بیٹی، کیا تمہیں قبول ہے؟ میں کیسے ہاں کہہ دیتی؟ میں کیا جواب دیتی؟ میرا ماضی میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جس شخص سے میرا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، میں نے ساری زندگی اسے ایک الگ ہی نظر سے دیکھا تھا، اور اب وہ کیسے میرے شوہر کی جگہ لے سکتا تھا، اور میری ماں کس طرح اس بات کو گوارا کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میری ماں نے اٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایسے دباؤ ڈالا کہ میں سمجھ گئی کہ سوائے ہاں کہنے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری بیمار ماں بری طرح کھانس رہی تھی، اور اس کی آخری خواہش نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پوری کرنی تھی، اس لیے میں نے دھیرے سے قبول ہے کہہ کر اپنے آپ کو اس شخص کو سونپ دیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ وہ سارے خواب اور ساری خواہشیں جو بچپن سے میری آنکھوں میں تھیں، وہ سب چھن سے ٹوٹ گئی تھیں، اور آنسوؤں کی صورت بہہ نکلی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب نہ ہی کسی خواب کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی خواہشوں کے پورا ہونے کی کوئی امید۔ قاضی صاحب جا چکے تھے، نکاح ہو چکا تھا، اور میں اماں کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں واپس چلی آئی تھی، جہاں میں پچھلے 2 سال سے قید تھی، اور اب تو شاید ہمیشہ کے لیے اندیکھی بیڑیوں میں جکڑ گئی تھی، کیونکہ اب میں چاہتی بھی تو ساری زندگی کھل کر سانس نہیں لے سکتی تھی۔ میری ماں نے میرے حق میں یہ کیسا فیصلہ کر دیا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری زندگی تباہ کر دے گا، لیکن میری ماں نے پھر بھی ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ روتے روتے میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کا درد تھا کہ ہلکا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور میری بیمار ماں لڑکھڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میری جان کشمائلہ، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے تیرے حق میں اتنا سخت فیصلہ کر لیا۔ تو میری وصیت کو اچھی طرح پلو سے باندھ لے، اور اسے ہر صورت تجھے پورا کرنا ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرا یہ فیصلہ میری جان لے لے گا۔ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ابا مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور تو نے مجھے ابا کے ساتھ ہی زندگی بھر کے لیے باندھ دیا ہے۔ تو ہی بتا، ایک باپ اور بیٹی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسی عورت ہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے باپ سے کروا دیا ہے، اور مجھ سے وصیت کی بات ہرگز بھی نہ کرنا۔ ابھی تجھے میرے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، اگر تجھے کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو جانتی ہے ابا کتنا ظالم ہے، اگر تجھے کچھ ہوا تو ابا میرے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دے گا، اور تو نے تو میرا نکاح ابا سے پڑھا کر اس کو سارے حق دے دیے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ وقت کے ساتھ تو ہر بات جان جائے گی، لیکن فی الحال جو نصیحت میں تجھے کرنے آئی ہوں تو اسے اچھی طرح یاد کر لے۔ میری چلتی رکتی سانسوں کا کچھ پتہ نہیں کب میں تجھے چھوڑ جاؤں۔ بس تجھے 21 راتوں تک اپنے باپ کی چارپائی پر سونا ہوگا، اور ہر صبح اٹھتے ہی تو چارپائی کی رسی کو کھول دینا، پھر سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور جتنے سوال تیرے من میں ہیں تجھے ان کا جواب بھی مل جائے گا۔ اماں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ابا تو اپنی چارپائی پر مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کی چارپائی پر سونا تو بہت دور کی بات تھی، اور صبح ہوتے ہی میں ابا کی چارپائی کی رسی کیوں کھولتی؟ 21 راتیں تو دور، ابا 21 سیکنڈ بھی مجھے اپنی چارپائی پر برداشت نہ کرتا، اور یہ بات اماں کو بھی اچھی طرح معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کی بات کا مطلب سمجھ پاتی یا ان سے کوئی سوال کرتی، اماں نے اچانک ہی میرے پیروں پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگا کہ شاید اماں کے لیے دیکھنا دشوار ہو رہا ہے، اس لیے میں نے ان کو سہارا دے کر اپنے پاس چارپائی پر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن اماں کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور وہ پوری طرح میرے بازو میں جھول گئی تھی۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ مجھ پر قیامت کی گھڑی آ چکی ہے۔ میری چیخ کی آواز سن کر ابا دورہ چلا آیا تھا، اور اماں کو اس طرح دیکھ کر ابا کی بھی جان نکل گئی تھی۔ وہ بار بار اماں کو آواز دے رہا تھا اور جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اماں تو اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، وہ ہماری آوازوں پر کہاں لوٹ کر آتی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ ابا نے کس طرح اپنے رشتہ داروں کو خبر کی، محلے والوں کو جمع کیا، کب اماں کا جنازہ اٹھا اور کیسے تدفین ہوئی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میں سارا وقت ایک کونے میں سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ نہیں رہی تھی،
اور میں اس بے رحم دنیا اور اپنے ظالم باپ کے سہارے تنہا رہ گئی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میں اماں سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی، لیکن اماں کے اس طرح اچانک چلے جانے میرے دل سے ان کے خلاف سارے میل کو اتار دیا تھا، اور میں صرف اس درد کو محسوس کر رہی تھی جو ایک اولاد کو اپنی ماں کو کھو دینے پر ہوتا ہے۔ اماں کی تدفین ہوتے ہی ایک ایک کر کے رشتہ دار اور محلے دار سبھی واپس چلے گئے، اور اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں صرف میں اور میرے ابا باقی رہ گئے۔ گھر خالی ہوتے ہی مجھے ابا کے وجود سے خوف آنے لگا۔ بچپن سے لے کر آج تک ایسا کوئی دن نہیں گزرا تھا جب میں ابا کے ظلم کا شکار نہ بنی ہوتی، اور پچھلے 2 سال سے تو ابا نے مجھے میرے کمرے میں ہی بند کیا ہوا تھا، اور آج میں اسی ابا کی دلہن بن گئی تھی۔ ابا کی عمر کوئی 50 سال سے بھی زیادہ تھی، اور میں صرف 14 سال کی تھی۔ ابا قہر برساتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ ابا نے مجھے حکم جاری کیا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں اور دوبارہ انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں فوراً دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن اماں نے جس طرح مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ ہر حال میں مجھے ان کی بات ماننی ہے، اس لیے میں اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سارے سوالوں کے جواب 21 راتوں تک چارپائی پر سونے کے بعد ہی ملیں گے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیوں میری مرتی ہوئی ماں نے اپنے شوہر کا نکاح مجھ سے پڑھایا تھا، جبکہ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ابا سے کہا کہ مجھے آپ کی چارپائی پر سونا ہے۔ یہ سن کر ابا کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، اور وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، بڑی بدذات لڑکی ہے، کیسے بے حیائی سے منہ کھول کر مجھ سے ایسی بات کہہ رہی ہے۔ ابا کے لہجے اور انداز نے میری جان نکال دی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا سے کہا کہ اماں کی آخری خواہش تھی۔ میری بات سن کر ابا نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ تو بھی اپنی ماں کی طرح ہی بدذات نکلے گی، اور اسی لیے میں تیری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اپنی چارپائی پر سلانا تو دور کی بات ہے، جس دن تو بالغ ہوئی تھی اس دن اسی لیے میں نے تجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور تو اپنی ماں کے نقشے قدم پر چل پڑے گی۔ ابا کے لہجے میں اماں کے لیے جو نفرت اور حقارت میں نے محسوس کی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی ابا نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے تھے، بلکہ وہ تو اماں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ پھر آج کیوں وہ اماں کے کردار کو لے کر ایسی گندی باتیں کہہ رہے تھے؟ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کے جانے کے بعد ساری زندگی ویران ہو گئی ہو۔ ابا میری بات کا جواب دیے بنا غصے میں گھر سے نکل گیا تھا، اور میں خاموشی سے ابا کی چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ یہ کس راتیں پتہ نہیں کس طرح گزرنی تھی، نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی اکیلے گھر میں سکون۔ ایک عجیب سا خوف ستا رہا تھا۔ آج تک تو میں اماں کے سائے میں تھی، لیکن آج اماں کا سایہ بھی دور ہو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، ابا کا رویہ میرے ساتھ اتنا ہی سخت اور نفرت بھرا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا وجود ابا کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرا گھر سے باہر نکلنا، چھت پر جانا، کھڑکی سے باہر جھانکنا، ہر چیز پر پابندی تھی، یہاں تک کہ جب وہ کام سے گھر لوٹتے تو اماں مجھے پہلے ہی میرے کمرے میں پہنچا دیا کرتی اور سختی سے تاکید کرتی کہ اپنے ابا کو اپنا چہرہ دکھایا کرو۔ اور پھر جیسے ہی میں بالغ ہوئی تو ابا نے مجھے میرے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور اماں سے کہا کہ اب یہ جوان ہو گئی ہے، اسے کمرے سے بلا ضرورت باہر نہ آنے دینا۔ اس دن میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ میرے ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کیا میرا بالغ ہونا کوئی گناہ ہے، یا پھر میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ آنے والے 2 سال میں نے گٹ گٹ کر گزارے تھے۔ ابا کی غیر موجودگی میں اماں کمرہ کھول کر میرے پاس آتی، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ میں آنسو بہاتی تو اماں محبت سے میرے آنسو پونچھتی اور کہتی کہ تیرے ابا تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے تجھے نظر بند رکھتے ہیں۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنی ماں اور ان کی ہر بات جھوٹی محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، یا پھر میرے ابا کو شاید بیٹی کی جگہ بیٹے کی خواہش تھی۔ ابا کا کردار میرے لیے ہمیشہ ہی نفرت بڑھا رہا تھا، لیکن جس رات اماں نے میرے اور ابا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس رات تو مجھے اماں کے وجود سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی کہ ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے میرا نکاح میرے باپ کے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ لیکن اماں کے جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کا ہونا میرے لیے کس قدر اہم تھا۔ بند دروازے کے پیچھے بھی مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، لیکن اب تو میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کو سوچتے سوچتے ہی نہ جانے کب میری آنکھ لگی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پہلے ہی رات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرا ابا نشے کی حالت میں میرے سامنے بیٹھا تھا اور مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھی تو ابا نے نشے کی حالت میں مجھے میری زندگی کا وہ کڑوا سچ کہہ سنایا جسے سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ اماں کی موت کا غم ابا پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، اور اسی لیے ابا نے پہلی دفعہ شراب پی تھی، اور یہ اسی شراب کا نتیجہ تھا کہ ابا نے سارا سچ اگل دیا تھا جو سالوں سے میری ماں مجھ سے چھپاتی آئی تھی۔ ابا کہہ رہے تھے کہ آج سے 14 سال پہلے تو ہمارے گھر آئی تھی، لیکن نہ ہی تو میری بیٹی تھی
اور نہ ہی میری بیوی کی، بلکہ تو میری بیوی کی سہیلی کی بیٹی تھی۔ تیری ماں اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور تیرے ابا نے اسی غم میں خودکشی کر لی تھی۔ جو میرے خاندان میں سے کسی نے تیری ذمہ داری اٹھانے کے بارے میں نہ سوچا تو میری بیوی تجھے ہمدردی اور محبت کے ناطے اٹھا کر لے آئی۔ اسی وقت میں نے اپنی بیوی کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ تو ایک بد کردار ماں کے پیٹ سے جنم لے کر دنیا میں آئی ہے تو یقیناً تیرے خون میں وہی بد کرداری شامل ہوگی۔ لیکن میری بیوی کا ماننا تھا کہ وہ ایسی پرورش کرے گی کہ تو کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ میں کبھی تجھ جیسی بدذات کو اپنے گھر میں پناہ نہ دیتا۔ اگر میری محبوب بیوی تجھ سے محبت نہ کرنے لگی ہوتی، ہم بے اولاد تھے اور اسی لیے میری بیوی کے دل میں تیرے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی کہ کہیں کسی دن تمہارے منہ پر کالک مل کر نہ چلی جائے۔ اس لیے جیسے ہی تو جوان ہوئی میں نے تیرے کمرے کے باہر تالا لگا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ جلد سے جلد تیرا کسی اچھی جگہ رشتہ کر کے تجھے اپنے گھر سے چلتا کر دوں گا۔ لیکن اسی بیچ تیری ماں شدید بیمار ہو گئی اور پتہ چلا کہ تیری ماں کو کینسر ہے، تو اس نے مجھ سے قسم اٹھوائی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا، کیونکہ رشتے میں تو میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی اور میری بیوی چاہتی تھی کہ تو کسی جائز رشتے سے میرے ساتھ اس گھر میں رہے تاکہ کسی کی بری نظر تجھ پر نہ پڑ سکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، جبکہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح تیری ماں تھی تو بھی اسی طرح کی نکلے گی۔ اور جب کل رات کو تو نے میری چارپائی پر خود سے سونے کی بات کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے۔ تیری ماں کو مرے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تو اس کی جگہ لینے چلی گئی۔ اتنا کہہ کر ابا تو خاموش ہو گیا، لیکن میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس گھر کو میں اپنا گھر مانتی ہوں وہ میرا نہیں، اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری ماں نے اپنی کن قربانیوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ سچ میں اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا گئی تھی اور جاتے جاتے میرے مستقبل کے بارے میں سوچ کر مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح جیسے رشتے میں باندھ گئی تھی۔ لیکن میرا ابا مجھے غلط سمجھ رہا تھا۔ میری چارپائی پر سونے والی بات کا بھی اس نے غلط مطلب نکالا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کو بتا دیا کہ اماں نے مجھے آپ کی چارپائی پر سونے کا کہہ دیا تھا۔ یہ سن کر پہلے تو ابا کو یقین نہ آیا کہ اماں ایسی بات کیوں کہے گی۔ پھر ابا نے اماں کی ڈائری کی تلاش شروع کر دی۔ اماں کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی اور جب اماں کی ڈائری ملی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے کشمائلہ کو 21 راتوں تک اپنے شوہر کی چارپائی پر سونے کے لیے کہا تھا کہ میرا شوہر مجھے بھول کر اس کے قریب ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان ایک بہتر رشتہ بن جائے۔ 21 راتیں بہت ہوتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اتنی راتوں میں ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی قربت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ عمر کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ان دونوں کا دل جڑ گیا تو میرے شوہر کے ساتھ ساتھ کشمائلہ کی زندگی بھی سنور جائے گی، کیونکہ ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ کشمائلہ کی ماں نے کیا تھا اور دنیا والے ایسی باتوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اگر اس کی شادی کسی غیر آدمی سے ہوئی تو شاید اس کی ماں کا کردار اس کے لیے سزا بن جائے، اور یہی سوچ کر میں نے اس کا نکاح اپنے شوہر سے کروایا ہے۔ چارپائی پر سونے اور اسے کھولنے کی بات میں نے اس لیے کہی تھی تاکہ کشمائلہ اسے کوئی خاص عمل سمجھ کر ہر صورت کرے اور اپنے ابا کے ڈر کو بلا کر بھی اس کی چارپائی پر ضرور سوئیں۔ اماں کی ڈائری پڑھ کر ابا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے اور میرے بھی۔ میری ماں نے جاتے جاتے بھی میرے اور ابا کے بارے میں ہی سوچا تھا اور ہم دونوں کو ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیا تھا کہ ہم دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے تھے۔ میرے اور ابا کے رشتے کو نارمل ہونے کے لیے بہت وقت درکار تھا، لیکن اب ہم اس رشتے کی سچائی کو قبول کر چکے تھے اور یہی اماں چاہتی تھی۔ کیا ہم جیسی لڑکیاں جن کی مائیں زندگی میں غلط قدم اٹھاتی ہیں انہیں یہ معاشرہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیوں میری ماں کے غلط قدم کی سزا مجھے اپنی آدھی زندگی بھگتنی پڑی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔